वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत में और अली भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हैं हस्बे मामूल। और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये आज हमारा प्रोग्राम अब लगता है कि शायद रमज़ान कल शुरू हो जाए, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है कल किस तरह से। आपकी खिदमत में जो है वो रमज़ान के हवाले से बहुत सारे नए प्रोग्राम पेश किए जाएंगे और हम सब मिलकर जो है वो इंशाल्लाह रमज़ान की तमाम रहमतें और जो बरकतें हैं वो मिलकर जो है उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज बुध का रोज़ है और बुध के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ दादी माँ के घरेलू टोटके जो हैं वो बता सकूँ। तो ये छोटे छोटे से टोटके होते हैं जो घर में मौजूद चीज़ों के पड़े हुए, जो हमारे पास मसाला जात होते हैं, कभी कोई सब्ज़ी होती है इस तरह की जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी जो घर में मौजूद किचन में ख़ास तौर पर मौजूद चीज़ें होती हैं ये हमारे काम आ जाती हैं और हम टेम्परेरी तौर पर जो है किसी भी मुश्किल से निजात हासिल कर सकते हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी हो, कोई सर दर्द हो, इस तरह की चीज़ों से इन नुस्खों से जो है वो काफ़ी हद तक जो है आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर दोबारा कहूँगी कि अगर आपको किसी भी किस्म की किसी मेडिकेशन पर है, किसी ट्रीटमेंट पर है, तो अपने जीपी से ज़रूर बात कीजिए। कोई भी चीज़ ट्राई करने से पहले, इवन वो कोई हर्बल हो या कोई मसाला आप इस्तेमाल करने वाले हों या फिर आप कोई नया मास्क बनाकर इस्तेमाल करने वाली हैं या कोई नया टॉनिक बनाकर पीने वाली हैं, तो आप अपने जीपी से जो है आप लोग ज़रूर रब्ता करें और पहले उनसे इस बात की इजाज़त ले लें कि आपकी सेहत के लिए मुफीद है या नहीं। तो बात करेंगे आज हम कुछ घरेलू टोटकों के बारे में। तो ये तो बहुत सादा से टोटके हैं, अगर इनको इग्नोर ना किया जाए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में ले आया जाए तो फ़ायदा ही होता है, लेकिन ज़ाहिर है अगर नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। चाय की पत्ती जब चाय बनाते हैं तो आपको टी बैग्स जो हैं आप उनको खोल सकते हैं और इसे फर्नीचर पर रगड़ने से जो है फर्नीचर की चमक वो बहुत बढ़ जाती है। और ये होता है कि आप सफाई यानी फर्नीचर की करना चाहें, उसकी चमक मान पड़ रही है रोज़मर्रा के इस्तेमाल से, और ज़ाहिर है इवन सफाई करने के बावजूद, उसकी डस्टिंग करने के बावजूद भी फिर वो चमक पैदा नहीं हो सकती जो नए फर्नीचर में होती है। लेकिन अगर आप चाय की पत्ती को फेंकें मत, बल्कि उसे वार्निश वाले फर्नीचर पर रगड़ें और आप देखेंगे कि आपका फर्नीचर जो है बिल्कुल नए फर्नीचर की तरह चमकने लग गया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब ख़ासतौर पर मेहमान आए होते हैं तो जो गिलास होते हैं वो उनके सामने रखे जाते हैं और जब ख़वातीन उठाती हैं उसको तो वो गिलास एक पायल करती हैं, एक गिलास के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तो इस तरह से जो वो गिलास है वो जिसे चिपक जाते हैं और बहुत कोशिश के बावजूद नहीं निकलते और अक्सर ऐसा होता है कि वो गिलास टूट जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप ये कर सकते हैं कि गिलास के अंदर बर्फ़ या बर्फ़ का पानी डालें और फिर बाहर के गिलास को गर्म पानी के बर्तन में डबोएं, तो दोनों गिलास जो हैं वो लहता हो जाएंगे। यानी आप जो ग्लास है, ऊपर वाला ग्लास जो है उसके अंदर आप बर्फ़ डाल दें या बर्फ़ का पानी डाल दीजिए और जो बाहर वाला ग्लास है उसमें पानी के बर्तन में उसको डबो दें और तो जो गिलास हैं वो दोनों अलहदा हो जाएंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर जो ताकत होती है वो उस तरह से नहीं होती, वो देखने में भी नहीफ नज़र आते हैं। तो अगर वो 10 दाने अंजीर के रोज़ाना खा लें तो उनका जो दुबलापन है, मोटापा जहाँ एक प्रॉब्लम है वहाँ दुबलापन भी एक प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग चाहने के बावजूद जो है वो थोड़ा सा अपनी जो हेल्थ है उसको बेहतर नहीं कर पाते, यानी कि इतने कमज़ोर होते हैं, देखने में इतने वीक लगते हैं कि वो उनको अच्छा महसूस नहीं होता। तो इसलिए वो ये कर सकते हैं कि रोज़ाना 10 दाने अंजीर के अगर खा लें तो उनका दुबलापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। खाना खाने के बाद अगर थोड़ी सी अजवाइन यानी एक चुटकी अजवाइन आप पानी के साथ खा लें तो जो मोटापा है उससे निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अजवाइन जो है वो आपके खाने के हज़म होने में और फालतू चर्बी ज़ायल करने में बहुत मदद देती है। पपीता इस्तेमाल करना जो है वो भी बहुत सेहत के लिए अच्छा है। इसके अलावा सीने की बलगम को ख़त्म करता है, पेट के अमराज के लिए बहुत मुफीद है और निज़ाम को दुरुस्त करता है। चावलों के डब्बे के पेंदे में अगर नीम के सूखे पत्ते रख दे तो डब्बे में कीड़े मकोड़े दाखिल नहीं होते। चावलों को अक्सर कीड़ा लग जाता है, ख़ास तौर पर जब मुझे याद है पाकिस्तान में बचपन में देखा करते थे कि चावलों को सुनते भी थे अम्मी से कि चावलों को कीड़ा लग जाता है, तो समझ नहीं आती उस वक्त कि कीड़ा कैसे लगता है चावलों को। लेकिन इसकी भी एक तरकीब है कि आप इससे बच सकते हैं और वो ये है कि आप चावलों का जो टिन है या चावलों का जो डब्बा है जिसके अंदर आपने रखा है उसमें नीम के चंद सूखे पत्ते जो हैं वो डाल दें और उसके बाद जो है डब्बे में कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी दाखिल नहीं होंगे।
کچھ لوگوں کے پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، کسی بھی قسم کا جوتا پہن لیں، وہ کتنی بھی مرتبہ پاؤں کو دھو کر جو ہے وہ جوتا پہنے لیکن ان کے پاؤں میں پسینہ آتا رہتا ہے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جوتے کو پہننے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر پھٹکری پیس کر لگا دیں۔ پھٹکری بلکہ پسی ہوئی بھی مل جاتی ہے، اگر آپ پاؤں کے تلوے پر پھٹکری پیس کر لگائیں گے تو پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا اور آپ اس الجھن کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ انڈے ابالتے ہیں، ہم اکثر انڈے ابالتے ہیں اور پانی جو ہے وہ ظاہر پھینک دیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ اس پانی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پانی کو ٹھنڈا کر کے پودوں میں ڈال دیں تو جو پودوں کی کیاریوں میں یا پودوں کے گملوں میں ڈال دیں تو جو پودے ہیں وہ بہت ہی تیزی سے بڑھنے لگیں گے اور ان کی نشو و نما جو ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے بادام کو تازہ رکھنا ہے تو بادام کو تازہ رکھنے کے لیے آپ ایک چائے کا جو چمچ ہے وہ اس کے اندر ڈال دیجئے اور بادام جو ہیں آپ کے وہ تازہ رہیں گے، اس میں بھی کسی قسم کا کیڑا نہیں لگے گا، اور جیسا کہ اکثر وہ ٹوٹ جاتے ہیں ان کے اندر ہول سے بن جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو برتن ہیں وہ بہت اچھی طرح سے چمکنے لگیں، اچھی طرح سے ان کی صفائی ہو اور جو ان کا اوپر اکثر جو استعمال کرنے کے بعد دھوئیں سے وہ کالے ہو جاتے ہیں تو اسے بھی آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ باتھ سوپ جو ہے، جو بچے ہوئے باتھ سوپ ہوتے ہیں، آپ اس کا ایک محلول سا بنا لیں اور اس کو اسپنج کے ساتھ یا اس کو پانی میں بھگو دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر سے جو آپ برتنوں کو دھوئیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برتن جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے چمکے ہیں۔ پالک ابالتے ہوئے اگر آپ اس میں ایک چٹکی بھر کھانے کا سوڈا شامل کر دیں تو اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا اور ذائقے میں بھی فرق نہیں آتا۔ پالک جو ہے وہ بہت جلدی، اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے، جن چیزوں میں آئرن زیادہ ہوتا ہے، جن پھلوں میں، جن سبزیوں میں ان کا رنگ بہت جلدی تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوگا، اور آپ صرف ایک چٹکی جو ہے وہ میٹھا سوڈا جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں اور ذائقے میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بھنڈی گوشت پکاتے وقت اگر آپ اس میں کچے آم کے چھلکے ڈال دیں، کچے آم جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، اس کے آپ چھلکے ڈال دیں اور اس کی لیس جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے کسی بھی قسم کی مشکل محسوس نہیں ہوگی اس کو پکانے میں۔ اگر بخار جو ہے وہ تیز ہو جائے، بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے سم ٹائمز، اور آپ دوائی بھی لیتے ہیں پھر بھی نہیں اترتا، اور اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جانے میں بھی کچھ ٹائم ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چاروں یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں پر رومال لے کر جو ہے چاروں ایک ہی ٹائم میں دونوں ہاتھوں پہ اور دونوں پیروں پر جو ہے آپ وہ رومال لے کر سہلائیں تو 5 منٹ تک جو بخار ہے وہ کافی ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے ڈاکٹر تک بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اتنی دیر میں۔ بکری کا دودھ جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں سپر سٹورز میں اکثر بکری کا دودھ بھی مل جاتا ہے، پاکستان میں تو بہت آسانی سے دستیاب ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی جو دودھ کی ڈیری آئل ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ سکتا ہے بکری کا دودھ، گوٹ ملک بھی وہاں پایا جاتا ہے، بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر آپ بخار جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے تو آپ بکری کا جو دودھ ہے وہ ہاتھوں اور پیروں پر، ان کے پیروں کے تلووں پر اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ملیں گے تو بھی بخار جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ گرمی کا موسم ہے، گرمی یہاں بھی جب پڑتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو گوشت ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں اس کو لپیٹ دیجئے، گوشت جو ہے وہ کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت جو ہیں وہ چمک اٹھے اور آپ کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی جو ہے وہ اس طرح کا کمال نہیں کرتی کہ آپ کے دانت جو ہیں وہ چمکنے لگے، تو سب سے بہتر طریقہ اس کے لیے ہے کہ آپ نمک اور شہد کو جو ہے ان سے دانتوں کو صاف کیجیے، آپ دیکھیں کہ آپ کے دانت بالکل سپارکلنگ وائٹ ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم صاف کرتے رہیں، آپ کے دانت جو ہیں وہ مسکراہٹ میں جو ہے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دانتوں کا پلاہٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تو تھے آج کے کچھ گھریلو ٹوٹکے جو میں نے آپ کو بتائے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کام کے وقت بہت کام آتی ہیں، اور ہمیں مشکل کے وقت جو ہے انہی کا سہارا بھی جو ہوتا ہے وہ بہت کافی محسوس ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ میرے بتائے ہوئے کچھ ٹوٹکے جو ہیں وہ آپ کی بھی ہیلپ کریں گے، ان کو میں خود بلکہ اکثر جب ضرورت پڑتی ہے تو کوئی نہ کوئی ٹوٹکا یاد آ جاتا ہے، تو وہ کافی جو عارضی طور پر جو ہے اس سے کافی مدد مل جاتی ہے۔ تو ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے آج یہیں پہ ختم ہوتا
ہے. اور اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا بہت ہی مشہور اور بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ عالمی جائزہ. تو عالمی جائزے کے لیے ہم علی بھائی کی طرف چلیں گے. بہت شکریہ سسٹر, بہت ہی جو ہے وہ مفید ٹوٹکے آپ جو ہے وہ بیان فرما رہی تھیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے ان کو نوٹ فرمایا ہوگا, ان کو ذہن نشین کریں گے اور ان پہ عمل پیرا ہو کر بہت ساری الجھنوں سے یقیناً وہ نجات پائیں گے. تو ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے علامہ سید صادق تخوی صاحب موجود ہیں. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, آپ جو ہے وہ ایک بہت ہی جید عالم دین ہیں, آپ ماہر نفسیات بھی ہیں, فیملی کاؤنسلنگ پہ بھی عبور رکھتے ہیں, نوجوان نسل کی رہنمائی میں بھی بڑا شاندار کردار رہا ہے آپ کا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسا کہ قبلہ رمضان کی آمد ہے, ماہ مبارک بس جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ ماہ مبارک کے اوپر سے شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے استقبال رمضان مبارک کیا جائے اور اس کے کیا تقاضے ہونے چاہیے, یہ ہمارے ناظرین کے لیے اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ تمام خدمت گزاران دین و ملت اور اسی طریقے سے آپ کی ٹیم ہدایت ٹی وی کی, آپ کا چینل, اس کے سامعین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام اور حدیث تبدیل و تہنیت ماہ مبارک رمضان کے آنے کی, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے, تلاوت قرآن کرنے, عبادات و دعا کے ذریعے اس کی شبوں کو نورانی بنانے اور انصاف اور وری پروری کے ذریعے سے سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے کہ رمضان ایک بہت ہی مبارک اور متبرک مہینہ ہے رب عالم کے مہینوں میں سے, اور اس کے خاص فضائل ہیں, خاص اس کے احکام ہیں, خاص آداب ہیں. اس بنا پر جب بھی استقبال ماہ رمضان کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے پہلوؤں پر ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن قبل اس کے کہ میں گفتگو کو باقاعدہ آغاز کروں, رسول اللہ نے ایک بہت ہی فصیح اور طبیعی خطبہ ارشاد فرمایا تھا ماہ شعبان کے آخر میں, اور امام رضا کی تاکیدیں بھی موجود ہیں اس زمین میں کہ ماہ رمضان سے قبل انسان کیا کام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ شعبانی جو بہت معروف ہے, یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ, اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے, بالبرکت والرحمت والمغفرہ, رحمت, برکت, رحمت اور مغفرت کے ساتھ آیا ہے. اور پھر اس میں جو انہوں نے فضائل بیان کیے ماہ رمضان کے اس کے دن تمام دنوں سے افضل, اس کی راتیں دوسرے مہینے کی راتوں سے افضل, اس میں سانس لینا تسبیح ہے تمہارا, اور تمہارا سونا عبادت ہے, اور دعائیں قبول ہوتی ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. شقی ترین, بدبخت ترین اور یعنی ناکام ترین شخص وہ ہے کہ ماہ رمضان گزر گیا کہ گناہ معاف نہ ہو. اتنی رحمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے, دیکھتا ہے کہ کوئی بندہ جو آخرت سے راز و نیاز کرے. تو یہ رسول اللہ کا خطبہ ہے. اور اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام جو میں نے آپ کی خدمت میں تبریک پیش کی ہے, یہ سیرت امام سجاد ہے, یہ سیرت اہل بیت ہے. یعنی اگر کوئی ایک امام کا انجام دیتا ہے تو وہ سیرت اہل بیت کہلاتی ہے, نہ کہ صرف سیرت امام سجاد ہے وہ. یعنی ہم استناد کر سکتے ہیں کہ امام کا کوئی عمل جو ہے اس کی نفی میں کسی امام کو کوئی اور عمل نہیں ملے گا, تائید نہیں ملے گا, نفی بھی نہیں ملے گا. لہٰذا اگر امام اول نے کوئی کام کیا ہے تو بقیہ 11 امام اس کی تائید میں جو ہے نا وہ بولتے نظر آئیں گے, یا اگر نہیں بھی بول سکتی ہیں وہ تو ان کی طرف سے نفی نہیں ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ امام سجاد کی سیرت ہے یعنی اہل بیت کی سیرت ہے, کیونکہ حالات ایسے رہے ہیں کہ ہر امام کی کمحفظ تاریخ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پورے چیزیں واقعات ہیں اور دوسری چیزیں موجود ہیں. اس بنا پر امام سجاد علیہ السلام خود مومنین کو تبریک پیش کر رہے ہیں, تہنیت پیش کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں,
اور یہی وجہ ہے روایت کا خلاصہ استاد محترم مفسر قرآن حضرت جواد عامری حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام سال جو ہے ہمارا وہ مثلا 21 سال جو ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، 1 جنوری سے۔ اسلامی کیلنڈر جو ہے ہمارا وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن اولیاء خدا کا، دوستان خدا کا، خاصان خدا کا، خدا کے محبوب ترین بندوں کا یعنی اہل بیت کے پیروکاروں کا جو سال ہے وہ ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس ماہ رمضان سے لے کے اگلے ماہ رمضان تک کی وہ پلاننگ کرتا ہے۔ روحانی عبادات، ترقی اور ارتقاء کا جو سال ہے وہ ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ امام سجاد کی ایک دعا ہے صحیح کاملہ میں استقبال ماہ رمضان کی، یعنی امام کی سیرت اور روش یہ تھی کہ ماہ رمضان آتا تھا تو امام دعا کر کے اس کو ویلکم کہتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ اس بنا پر الحمدللہ الذی ہدانا دینہ، جس نے ہمیں اپنے دین عطا کیا اور اپنے انسانی سے محفوظ کیا اور اپنے احسان کی راہوں پہ چلایا، اور اس احسان کی راہوں میں سے ایک راہ شہر رمضان یعنی ماہ رمضان قرار دیا ہے، اور اس کی 5 بڑی خصوصیات امام سجاد نے بیان کی۔ اس مہینے کی شہر سیام ہے، یہ یعنی روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ شہر الاسلام ہے یہ، یعنی اس میں اسلام کی عظمت خود کے سامنے آتی ہے۔ انشاءاللہ کو موقع ملا تو میں پھر اسلام کے جو معاشی احکامات ہیں، اکنامکس کو لے کر کے جو احکامات ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ شہر طہور ہے، یعنی پاک دامنی کو حاصل کرنے کے لیے طہارت باطن اور طہارت نفس کے لیے بہترین مہینہ یہ ہے۔ چوتھی صفت جو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کرنا یہ شہر تمشید، یعنی آلودگیوں، گناہوں اور کثافتوں سے خود کو پاک کرنے کا، یعنی انسان گرفتار ہو جائے، پریشان ہو جائے، آلودگیوں میں، گناہوں میں، دلدل میں ڈھس جائے، یہ مہینہ آتا ہے اور بالکل ریموو کر دیتا ہے۔ اور پانچویں صفت جو امام سجاد نے فرمائی ہے وہ کہتے ہیں شہر القیام، یعنی خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ قیام یعنی نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ 5 بڑی صفات امام سجاد نے فرمائی ہے۔ اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام مومنین کو چاہیے، اور جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کی نے اب اصل نے جب سوال کیا میرے مولا سے کہ مولا بتائیے، تو مولا نے کہا یہ باقی دن رہ گئے، کیا تم نے ماہ شعبان کی غلطی ازالہ کیا ہے؟ کہ نہیں، کہ تم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ماہ رمضان کے لیے؟ کہا کہ نہیں۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو توبہ کرو، تلاوت قرآن کرو، خدا کی طرف توجہ بھی زیادہ کرو، یہ خدا کا مہینہ ہے۔ کسی کے دل میں اگر حسد ہے، کوئی برائی ہے، سوء ظن ہے، بری خیالات ہیں، بری فکریں ہیں، کسی کو کوئی گناہ دل میں لیے بیٹھے ہو، کسی کو کوئی بری عادت لیے بیٹھے ہو، اس نے مجھے سمجھ لگا یہ کہا تھا، ایسا کہا تھا، ویسا کہا تھا، امام کہہ رہے ان سب کو نکال دو، دلوں سے گندے خیالات کو نکال دو، اپنے وجود کی سرزمین کو پاک کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنی فکر کو، اپنی زبان کو، اپنے قلب و ضمیر کو آمادہ کرو۔ اس بنا پر شہر رمضان۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ روایات میں کہ رمضان کو رمضان نہ کہو، کیوں؟ اس لیے کہ محترم لفظ ہے، جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ یہ یعنی احترام کے ساتھ جو ہے اس کا نام لیا جائے، لأنہ یرمز الذنوب، اس کو اسماء الہیہ سے بھی بعض اوقات بعض علماء نے کہا ہے، اس کو قرار دیا گیا ہے کہ اس کو احترام سے ماہ رمضان کہو۔ لا تقل جاء رمضان وذهب رمضان، یہ مت کہو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان جا رہا ہے رمضان نہیں، ماہ رمضان۔ عظمت اس کی یہ ہے، یعنی اللہ سے منسلک ہو گیا اور اللہ کے سے منسلک یہ نسبت ہے اللہ سے ماہ رمضان کو۔ ابھی دیکھیں یہاں سے نسبتوں والے ہیں ہم لوگ، تو ہم جو ہیں وہ ہمیں زیادہ پتا ہے کہ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں جو اللہ سے منسوب ہو جاتی ہیں اور اللہ والوں سے منسوب ہو جاتی ہیں، محمد رسول اللہ سے منسوب ہو جاتی ہیں، تو پھر خدا جو ہے ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ یعنی وہ چادر جو رسول اللہ اوڑھتے ہیں وہ نبی نہیں ہے لیکن رسول اللہ اوڑھتے ہیں، اپنے محبوب کی چادر ہے، تو خدا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے مزمل۔ بہت خوبصورت۔ اسی طرح جو اہل بیت علیہ السلام میں منسوب ہو جاتی ہے پھر خدا جو ہے ان کو، یہی وجہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ رسول کے اعضاء کی قسمیں کھائی گئی ہیں قرآن مجید میں، کبھی رسول کی پیٹھ کا ذکر کیا گیا، یہ نسبتیں ہیں۔ بہرحال یہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آپ جو ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جیسے کہ ماہ مبارک کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے قبلہ، تو اس حوالے سے نوجوان نسل اس سے کس طرح استفادہ حاصل کرے، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس؟
دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. اور ماہ رمضان کو ایک ٹریننگ سینٹر، جیسے آپ کے سینٹر ہوتے ہیں نا وہاں پہ آپ امام بارگاہ تو وہاں پہ کہتے ہیں فلاں سینٹر ہے، یہ فلاں سینٹر ہے، ایک ٹریننگ سینٹر ہے یہ اصل میں. یعنی ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ نوجوان یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ولی یعنی سرپرست ہے، یعنی ولایت رکھتا ہے. اس ولایت سرپرستی کا کام کیا؟ تربیت کرنا ہے. ہماری تربیت کرنا ہے دنیا میں، اور اگر دنیا میں پاس نہ ہو سکے، تربیت نہ پا سکے، تو پھر خبر کے ذریعے سے اور اس کے بعد تاکہ اہل بیت اور خدا کی بارگاہ میں جا سکے. یہ تربیت جو ہے یہ ماہ رمضان میں تصور کی جا سکتی ہے. اور ماہ رمضان اس نیت سے ہماری تربیت گاہ ہے، ایک ہمارے لیے ایک سینٹر ہے جہاں پہ ہم تربیت پا رہے ہیں. اب آئیے کہ اس ماہ رمضان کو کیسے گزارا جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جسم کو اگر تم جو ہے وہ صحت میں رکھنا چاہتے ہو تو روزے رکھو. اور آج میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ روزے رکھنے سے جو ہے انسان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، کیونکہ انسان بھوک کی حالت میں اس کی معدے کی جو خرابی ہے، جو مرکز ہے تمام بیماریوں کا، میدا جڑ بنتا ہے، وہ بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرتا ہے. یعنی فجر سے لے کر مغرب جو ہے کئی 14 12 18 گھنٹے کا روزہ یہ جو ہے یہ میدے کی تمام خرابی کی دور کرتے ہیں. صحت. دوسری چیز یہ کہ توبہ، اور تیسری چیز یہ کہ خدا کی توجہ اور گناہوں سے باقی، اور پھر مغفرت الہی، برکت الہی اور رحمت الہی تمام چیزیں ہیں. تو اس میں نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت قرآن کو اہمیت دیں، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آئین بندگی، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، ایک آئین ہے جو ہماری تربیت کے لیے اتارا ہے، اس کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ ضرور کریں انگلش میں، اردو میں جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں پڑھیں. یہ بنا لیں، اپنا روٹین بنا لیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سینٹرس میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے یورپ اور امریکہ وغیرہ میں مثلاً وائٹ نہیں ہے، آپ کا چینل دیکھا جا رہا ہے، تو آپ کے چینل کے توقع سے یہ پیغام بھی پہنچ جائے گا کہ ایسی محافل منعقد کریں کہ وہاں پہ اگر اوقات آپ کی اجازت دیتے ہیں تو ہفتہ سے 1 آدھ گھنٹہ پہلے جو ہے وہ یا آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے مل کر جو ہے سب جو ہے اجتماعی تلاوت کریں، قرآن مجید کی اچھا قاری پڑھے اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں. اس کے بعد اس کو ایصال ثواب کریں اہل بیت کی بارگاہ میں، اپنے مظلومین کی بارگاہ میں، علماء فقہاء کی بارگاہ میں، والدین کی ہمارے. ایک تو یہ چاہیے کہ ترجمہ ضرور پڑھیں. یہ چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کو کوشش کریں. یہ دعا جو ہم نے سنبھالی ہے، دعا کمیل ہے، دعا افتتاح ہے جو ہر شب میں پڑھی جاتی ہے، یہ وہ دعائیں ہیں جو دل کا مطالعہ ضروری ہے. لیکن اگر کوئی عربی میں نہیں کوئی پڑھ پا رہا ہے تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھے. یہ ایک طرح. پھر اپنے آپ کو آمادہ کرے شب قدر میں داخل ہونے کے لیے، جتنا گناہ کے پاس ہو سکے گا، جتنا وہ خدا کے لگا سکے گا، وہ پاکیزگی کی طرف چلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر شب قدر میں داخل ہوتا ہے. اور عجیب یعنی شب قدر جو ہیں جو استعمال ہونے والے میں ان میں سے ایک شب قدر ہے اصل میں. لیکن وہ شبیں جو ہیں وہ شب ولایت کے ساتھ ہیں، یعنی امیر المومنین کے عزاداری امام علی علیہ السلام کے سوگ میں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو اہل بیت سے توقع میرے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ خود ایک روزے کی نورانیت، اور دوسرا امام حسن علیہ السلام اہل بیت کے مسائل سے گریا، یہ انسان کے باطن کو پاک کر دیتا ہے، نورانی کر دیتا ہے. نور علی نور ہے، تو میرے صحابہ بھی کو کہا جاتا ہے. یعنی خود روزے کی روحانیت اور پھر اہل بیت کے مسائل سے گریا یا اہل بیت کے کربلا والوں کے مسائل سے گریا. یعنی توسل جو ہے وہ در حقیقت ضروری ہے. نوجوان نسل کے لیے آسان ہے. یہ جو ایک 30 دن کی ٹریننگ ہے جس میں آپ اپنی آنکھوں کو، کان کو، زبان کو، ہاتھ کو، پیر کو، اپنی سوچ کو، اپنے مائنڈ کو، ہر چیز کو ٹریننگ کرا رہے ہیں کہ جو ہے ہم گناہ نہ کریں. آنکھوں سے کوئی غیبت کر رہے غیبت نہیں کرو، کوئی بری چیز دیکھ رہے کوئی چیز جاتا ہے بھائی بری چیز نہیں دیکھو، انسان خود بھی رک جاتا ہے. یہ 30 دن کی ٹریننگ ہو رہی ہے آنکھوں کی، کان کی، زبان کی، ہاتھ کی، پیر کی. تاکہ جب عید کے دن 30 روزوں کے بعد شیطان کو جیسے کہ روایت میں قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کو آزاد کر دیتے ہیں عید کے دن، تو پھر شیطان آ کے جب ہم سے گناہ کرانا چاہے نوجوان نسل کے لیے تو پھر وہ کہیں جناب آنکھوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے، کانوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے، زبان ہماری تربیت یافتہ ہو چکی ہے، زبان سے ہم نے ذکر الہی کی ہے، جشن جدید پڑھی ہے، دعا کے میت پڑھی ہے، اہل بیت کا نام لیا ہے، اہل بیت کی مدح ثنا کی ہے.
हाथ से, पैर से, अपने आधा दवारे से इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। और ये नौजवान नस्ल अक्सर जब हमसे सवाल करती है कि कैसे बच्चे गुनाहों से क्या करें, इंजीनियर हैं, मज़ाहिर हैं, माहौल ऐसा है, सोसाइटी खराब हो गई है। ये असल में सोसाइटी जितनी भी खराब है, माहौल जितना भी खराब है, अगर इंसान मुसम्मम इरादा रखता हो, सच्चा इरादा रखता हो, अगर इंसान जो है वो बेजाय दिखाए और इरादा करने के ना करने का, तो वो गुनाहों से बच सकता है। और इन प्रैक्टिस जो है रमजान में जिसमें आप रोजे की हालत में भी और रोजे के अलावा भी अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं। तो मैं समझता हूँ नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है, प्राइम टाइम है ये उनके लिए कि वो इस तरीके से अपने आप को तैयार करें। आज करें रोजाना एक गुनाह को छोड़ने की। अब किसी को आदत है, मिसाल के तौर पर उसकी जबान तेज है, वालिदैन के सामने जबान दराजी हो जाती है, या गुस्से में आ जाता है, या खुदा न खासा नाज़िबा तलबा जबान पे आ जाती है, या उसका बिहेवियर जो है इस तरीके से हर रोज कोई ना कोई गुनाह को छोड़ने की फिक्र करे, अहद करे, दिन भर उसकी फिक्र में रहे कि मुझे ये गुनाह छोड़ना है, मुझे पाक होना है, मुझे शब कदर में जाना है, मैं अहले बैत और इमाम अली की विलायत के साए में जो शब कदर में दाखिल होना चाहता हूँ, ताकि शब कदर जिसके बारे में कहा गया है कि जनाबे ज़हरा की हकीकत पाने के बराबर है। 80 साल, 1000 साल तकरीबन, यानी 1000 महीनों से बेहतर है, जिसको खैर मिन अल्फ शहर, यानी 80 साल के लगभग एक शब कदर बराबर है। शब कदर यानी अहले बैत के फरामीन पे अमल करके, उनके बताइए हलाल हराम पे अमल करके जो है हकीकत शब कदर को हासिल करे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब माह रमजान खत्म होता है तो फिर वहाँ पर फिर इंसान ईद की तरफ बढ़ता है, तो वो खुद इनाम का दिन है। वहाँ रिपोर्ट कार्ड जो हैं, आपका रिजल्ट जो है, आपका नाम आमाल जो है वो आपको दिया जाता है, जिसके बारे में है इमाम ने फरमाया कि ईद के दिन जो है ईद उसकी है कि दर हकीकत वो लौटा है। ईद आधा यही जो ईद यानी लौटना है खुदा की तरफ, साकीकी की तरफ, असल की तरफ, अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ इंसान लौटता है, तो वो दोबारा पास हो गया, दोबारा पता चला। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत क़िबला, बहुत खूबसूरत। आपने जो है वो माह मुबारक के इस्तक़बाल के हवाले से भी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और हमारी नौजवान नस्ल को जो आपने जो है वो ज़बरदस्त ये पैगाम दिया है, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू होती रहेगी। तो नाज़रीन, हम आप सुन रहे हैं थे क़िबला सादिक़ अल्लामा सादिक़ तक़वी साहब को, कराची पाकिस्तान से। आपका एक मरतबा और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मशकूर हैं, ममनून है कि आपने अपना इतना कीमती टाइम जो है वो हिदायत टेलीविज़न की नज़र किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो नाज़रीन, जो है वो अभी ब्रेक का टाइम हुआ जाने वाला है, और ब्रेक से वापस आएंगे तो इन तमाम अमूर के ऊपर जो कि अभी अल्लामा साहब ने बयान फरमाया नौजवान नस्ल के लिए, क्योंकि आज की हमारा टॉपिक भी रहेगा रमज़ान और नौजवान नस्ल, तो इसके ऊपर टेलीफोन लाइंस भी खोल दी जाएंगी, आप भी इसके ऊपर बात करेंगे, मुख्तलिफ ज़ावियों से जो है वो इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया। आपके मेहमान जो आज हमारे थे उन्होंने रमज़ान के हवाले से बहुत सारी बातें बताईं, और बड़ी एक अच्छी बात जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, वैसे तो सारी बातें ही बहुत बेहतर थी, कि हम ये अहद करें कि रोज़ाना हम एक गुनाह से अपनी रूह को जो है निजात दिलवाएंगे, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए। आज से हम कोशिश करते हैं कि हम सब अपनी अपनी जगह पर जो है अपने आप को अपने किरदार को एक गुनाह से पाक करेंगे। फ़िलहाल जाएंगे हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके साथ बातचीत भी करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान और नौजवान नस्ल। बात करेंगे इस टॉपिक पे, आपकी भी राय लेंगे। फ़िलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक।